सलाम दोस्तों, मैं पास्टर डग बक्समा मुत्तहदा अमेरिका में सिटी गिरजाघरों से हूँ। हम आपके लिए लाइफलाइन नाम का एक नया प्रोग्राम लाते हुए बहुत पुरजोश हैं। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत है, जो ये कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम गुफ्तगू और तालीम में हम आपके साथ खुदा के बारे में इश्तराक करना चाहते हैं, उसकी बादशाही के बारे में, यसु मसीह के बारे में और उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मैं इसका बहुत मुंतजर हूँ। खुदा आज सलीब से तख्त तक। पिछले हफ्ते हमने यीशु के बारे में बात की थी कि आखिरकार वो इंसानी तारीख में जाहिर होता है, उस औरत के पेट का फल जिसके बारे में शैतान को शिकस्त देने और उसके सर को कुचलने का वादा किया गया था, आखिरकार जाहिर हो जाता है। हम वक्त के तमाम मराहिल को देख चुके हैं जिन्होंने इस वक्त को उसकी तकमील तक पहुंचाया, और अब हम देखते हैं कि इब्ने आदम एक कंवारी से पैदा होता है और इंसानी तारीख में जाहिर होता है। वो गुनाह से आज़ाद जिंदगी गुजारता है, फिर वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देने के लिए पेश करता है और हमारे गुनाहों की अदायगी के लिए सलीब पर अपनी जान देता है। ये कोई मोहलक या जानलेवा इंजेक्शन जैसी मामूली मौत नहीं थी। खुदा खुद को कभी आराम नहीं करने देता। उसने सबसे जालिमाना, सख्त तरीन, सबसे हौलनाक मौत का सामना किया, क्योंकि उसने पूरी नस्ल इंसानी के गुनाहों को झेला, हत्ता कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। जब उसने ये किया तो उसने नस्ल इंसानी को आदम सानी फ्राहम किया, जिसे वो पहचानते थे। आपने देखा, आदम अव्वल ने बिगाड़ पैदा किया। बाइबल कहती है, और उसने गुनाह किया और हम सब उसी डीएनए के साथ पैदा हुए। गुनाह और बगावत, खुदा से दूरी और बर्बादी, लेकिन बनी नौ इंसान को एक नए आदम की जरूरत थी। और बाइबल पहला करंथियों 15 बाब में कहती है कि वो आखिरी आदम के तौर पर नमूदार हुआ, जिंदगी देने वाला आदम जिसने एक कामिल जिंदगी गुजारी और हमारे गुनाहों की खातिर मर गया। और अगर हम उसे पहचान जाएंगे तो हम पुराने आदम की विरासत के बजाय उसकी मिरास हासिल करेंगे। अब बाइबल कहती है कि वो एक जिंदगी बख्शने वाली रूह बन गया, और हर वो शख्स जो उस आदम यानी यस्सु के साथ शनाख्त करता है और ये कहता है कि मैं उसकी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर यकीन रखता हूँ और ये मुझ पर लागू होता है, और मैं उसे अपने निजात दहिंदा और खुदा के तौर पर कबूल करता हूँ और मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। हम सलीब की बदौलत पुरानी विरासत से नई मिरास में कदम रखते हैं। पौलुस ने कहा, लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूँ सिवाय अपने खुदावंद यसु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 सालों से यहूदी कौम सलीब की मुंतजर थी। ये तारीख का मरकज है। 2000 सालों से अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये कायनात का मरकज है। बाइबल कहती है कि अबदी बेटे का खून बाबल के खून से बेहतर अल्फाज बोलता है। इंसानी तारीख का पहला कत्ल जिस शख्स का खून जमीन पर बहाया गया था वो इब्ने आदम था। ये कत्ल आगे चलकर कानून और सजा और इंसाफ और शहरी कानून और नताइज की जरूरत की वजह बना। इब्रानियों 1 बाब उसकी 1 आयत ये कहती है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तुरा बातुरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। आप देखते हैं कि बाइबल नस्ल इंसानी के लिए खुदा के आखिरी अल्फाज कहती है। उसका आखिरी अल्हाम यानी मुकाशफा यस्सु है।
وہ نہ صرف وقت شروع ہونے سے پہلے کا آغاز تھا، جیسا کہ ہم نے ملک صدق کے بارے میں بتایا تھا، اور زمین کی بنیادوں کو ڈالنے سے پہلے جس کے وسیلہ سے اس نے پرانے عہد نامے میں جس کا ذکر ہے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس کی صلیبی موت تک، جب تک کہ وہ یوحنا پیتمس میں ظاہر ہوا، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ وہ نسل انسانی کے لیے خدا کا آخری کلام ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان آخری دنوں میں اس نے ہم سے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ ہم اس سب کے بارے میں پہلے سے ہی اس طوفانی سفر کے کلام کے دوران بات کرتے آئے ہیں۔ ہم نے انسان کی تخلیق، اس کے زوال، سیلاب، نوح کے ایام اور افراتفری کے تمام دنوں سے شروعات کی تھی، انسانی تاریخ کے پہلے 2000 سال۔ پھر ہم نے اسرائیل کی ترقی کے بارے میں جو بزرگوں کے ذریعے ہوئی، اور اہل کتاب کو دیے گئے قوانین کے بارے میں اور اس پورے وقت کے بارے میں بات کی، اور پھر مسیح شریعت کے تحت پیدا ہوا۔ اس نے شریعت کو پورا کیا اور ایک نیا آدم، ایک نئی راہ اور ایک نیا آغاز فراہم کرتے ہوئے مر گیا۔ اور پھر ہم انسانی تاریخ کے آخری مرحلے کو دیکھتے ہیں جنہیں آخری ایام کہا جاتا ہے۔ انہیں آخری ایام کہنا چاہیے، اور ہم 2000 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہیں، اور ہم ٹھیک اس وقت اس مدت کے بالکل آخر میں ہیں۔ لیکن بائبل مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے لے کر اس لمحے تک کو آخری ایام کہتی ہے۔ یہ تاریخ کا آخری 2000 سالہ دور ہے۔ پھر جب یہ آخری دنوں کے بارے میں بات کرتی ہے تو یہ اس مدت کے اختتام کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہم انسانی تاریخ کے بالکل اس مقام پر ہیں جب وہ کہتا ہے کہ ان آخری دنوں میں، وقت کے ان آخری لمحات میں ایک لفظ فضل ہے۔ خدا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا کو مجرم ٹھہرائے یا ملامت کرے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا کو مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو بچانے کے لیے بھیجا تھا، آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، آپ کے گناہوں کو معافی کے لیے، آپ کی بحالی کے لیے، آپ کو اپنی میراث دینے، اپنی وراثت، فطرت، سب کچھ مفت میں دینے کے لیے بھیجا، آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی تمام ردی کی ٹوکری کو خزانے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنی ساری ردی میرے پاس لے آؤ، یہ ایک اچھا سودا ہے، اور میں تمہیں اپنی راست بازی دوں گا، میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا، میں تمہیں ایک امید دوں گا، میں تمہیں مستقبل دوں گا، میں زندگی بھر تجھے مہیا کرنے والا ہوں گا۔ کون اس معاہدے کو نہیں لے گا؟ کلیسیا جلدی کریں، کیا میں آپ کی سن سکتا ہوں؟ اب صلیب کے بارے میں کچھ باتیں۔ یہ شریعت کا ایک شاہکار کارنامہ تھا۔ ایسا ہوا، دیکھیں، خدا کوئی مختصر راستہ نہیں لیتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا صرف غائب رہنا جانتا ہے، اور یہ کہ میں خدا ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ خدا کچھ ایسا نہیں کرتا۔ تمام انصاف، حقوق اور ضوابط کا سرچشمہ خدا ہے۔ وہ جاتا ہے جہاں آدم کو شکست ہوئی تھی، اور انسانی نسل میں ایک مرد اور ایک عورت کی وجہ سے زمین پر شیطان کے سبب گناہ اور موت اور جہنم آئی۔ اسی جگہ خدا کی عدالت ہونی ہے۔ لہٰذا یسوع انسانی دنیا میں آیا، اور اس نے دنیا، جسم اور شیطان کا ذمہ لیا۔ وہ شریعت کے ماننے والوں کے درمیان رہتا تھا، اور ان کے جو خدا کے لوگ ہیں، اس نے اسے بت پرستی حکومتوں کے ساتھ ملایا۔ وہ ہمارے درمیان رہتا تھا، ہمارے درمیان چلتا تھا۔ اس نے اسی انسانی میدان میں جہاں سب کچھ فنا ہو چکا تھا، اس نے باقی تمام چیزوں پر فتح پائی۔ یہ شریعت کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ بے شک آج کے دور کے تمام بڑے اور جھوٹے مذاہب اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ بدھ مت، ہندو مت اور اسی طرح کے دوسرے مذاہب، دنیا کے جھوٹے مذاہب، سبھی نے یسوع کی الوہیت کا انکار کیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ در حقیقت دوسرے مذاہب اپنے نظریے پر ہی کہتے ہیں کہ خدا باپ نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ ابلیس یہ برداشت نہیں کر سکتا، جھوٹے مذہب کے باپ کے طور پر، کہ یسوع ایک آدمی بنا اور خدا بن کے اس دنیا میں آیا اور اسے بیوقوف بنا کر اس سے سب کچھ چھین لیا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسی لیے ہم ایک گیت سلامتی اور تعریف کا گاتے ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کا خدا ہے، کیونکہ خدا ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام یسوع ہے، اور آپ اس کے خاندان میں ہیں۔ یسوع جو ایک شریعت کا شاہکار تھا، اس دنیا میں جو عدالت کی جگہ ہے، لڑا جہاں اصل فعل اور گناہ ہوا تھا۔ رومیو 8 باب اس کی 3 آیت کہتی ہے کہ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں وہ آیا اور وہ کہتا ہے جو ہم نہ کر سکے، اور شریعت نے ہماری شدید ضرورت کی شناخت کی۔ یہ ایک خوبصورت چیز تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت بری ہے،
کیونکہ اب ہم اس نظام کے تحت نہیں ہیں۔ شریعت انصاف ہے، یہ بہترین ہے، یہ پاک ہے، یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جسے ہم مکمل طور پر برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ دراصل پرانے عہد نامہ میں عہد کا صندوق مقدس مقام میں تھا۔ یہ خدا مقدس تثلیث کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر 10 احکام تھے جو پتھر پر لکھے گئے تھے۔ یہ خدا اور اس کے معیار کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ کون تھا اور وہ ہم سے کیسا ہونے کی توقع رکھتا تھا؟ صندوق کے اوپر ایک جگہ تھی جسے سرپوش کہا جاتا تھا، جس پر 2 جھکے ہوئے کروبی تھے، ایک مقدس چیز، اور خدا جانتا تھا کہ وہ شریعت اور اس معیار کو برقرار نہیں رکھ سکتے جو اس نے اپنی موجودگی میں دیا، لہٰذا اس نے قربانی کا حکم دیا۔ وہ کہتا ہے کہ بنا خون بہائے اور معاوضے کے گناہوں کی معافی ممکن نہیں ہے، اور یوں ہر سال یوم کفارہ پر کاہن آتا تھا اور وہ 10 حکموں والے عہد کے صندوق کے سرپوش پر خون چھڑکتا تھا، اور جیسا کہ لوگوں کا یقین تھا کہ خدا اور قربانی انہیں اپنے خدا کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ روپے پیسوں کی طرح شمار کیا جاتا تھا۔ خدا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے ابراہم نے خدا پر توکل کیا، تو یہ اس کے لیے راست بازی میں گنا گیا۔ ان کے عقائد اور اس قربانیوں کی بنا پر جو وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، انہیں خدا کے ساتھ عارضی حق بخشا گیا۔ 43 بار سرپوش پر خون کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ 44ویں بار یعنی یسوع ابدی بیٹے نے اپنا خون چھڑکا، لیکن اس نے اسے عہد کے صندوق کے سرپوش پر نہیں چھڑکا، اس نے اسے آسمانوں میں چھڑکا اور بادشاہوں اور کاہنوں کی ایک نہ ختم ہونے والی نسل پیدا کی جو خدا کی راست بازی کو اپنے اندر رکھ سکتے تھے۔ کلسیوں 2 باب کی 13 آیت، خیمے کے باہر کھڑے ہونے کی مزید ضرورت نہیں، کاہنوں کے خون چھڑکنے کا انتظار کرنا اور یہ تصور کرنا کہ کیا خدا اس سال قربانی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ قبول کرے گا یا نہیں۔ کیا وہ کرے گا؟ ارے نہیں۔ کلسیوں 2 باب 13 آیت، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ جب وہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور وہ شدید درد میں تھا اور خون بہہ رہا تھا، تو وہ شیطان کی بادشاہی کو اعضاء سے پھاڑ رہا تھا، پوری طرح سے اسے پھاڑ رہا تھا، اور سرے عام اعلان کر رہا تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صلیب پر قانون اور اس کے تقاضوں میں کیل ٹھونک رہا ہوں، اور کوئی بھی جو میرے پیچھے کھڑا ہے وہ ان تقاضوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اب میں انہیں زندہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں ان کو تاریکی کی بادشاہی سے اپنی بادشاہی میں شامل کرنے کو ہوں۔ واہ، یہ بہت قوت بخش ہے۔ یہ ایک اہم قانونی منصوبہ تھا جو لوگوں کے درمیان میں ہوا تھا، اور پھر دوسری بات، یہ الہی جاسوسی کا اعلیٰ درجہ تھا۔ شیطان اسرائیل میں بچوں کو مارنے کے ذریعے یروشلم میں بچوں کا قتل کر کے ہمیشہ عورت کی نسل کی تلاش میں رہا۔ عورت کی نسل کو تلاش کرنے اور دوسرا اس تصور میں تھا کہ خدا کیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دن پیچھے رہا، وہ ہمیشہ سے بہت پیچھے تھا۔ پھر جب یسوع نے خود کو ظاہر کیا تو اس نے سوچا یہی وہ عورت کی نسل ہے، اور یقیناً وہ صرف یہی جانتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر مر چکا ہے۔ چوری کرنا، مارنا، تباہ کرنا اور گرانا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ میرے پاس یہی سب کرنے کو ہے، ایسا کرنے کے لیے مجھے اس آدمی کو مارنا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ وہ جاتا ہے، میں اس لڑکے کو لینے جا رہا ہوں، میں اسے مٹانے جا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ خدائی جاسوسی ہے۔ وہ یعنی کہ ابلیس کبھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ہی تابوت میں کیلیں ٹھوک رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ مسیح کا پوشیدہ راز ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ جانتے ہوتے تو دنیا کی تاریکی کے فرزندوں میں سے کوئی بھی اسے مسلوب نہ کرتا۔ الہی جاسوسی نے انہیں مکمل طور پر بے وقوف بنایا۔ یہاں کیا ہوا؟ آدم کا خدا کے ساتھ تعلق اور زمین پر اس کی حکمرانی کا مقام اس وقت منقطع ہو گیا جب اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ شیطان نے حد سے تجاوز کی جب اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا، اور جب اس نے ایسا کیا تو وہ ایک قاتل بن گیا۔ بائبل کہتی ہے ایک قاتل ہوتے ہوئے وہ زمینی ملکیت کھو بیٹھا۔ رومیو 5 باب 17 آیت کہتی ہے کہ چونکہ ایک آدمی کے ذریعہ سے موت پوری دنیا میں داخل ہوئی، اس سے کتنا زیادہ فضل اور راست بازی کا تحفہ حاصل کرنے والے اس زندگی میں ایک مسیح یسوع کے ذریعے حکومت کریں گے۔ خدا اب ایک پورے خاندان کو بادشاہی اور حکومت کرنے اور مسیح میں اپنے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے لیے بحال کرے گا، اور یہ کہا گیا کہ یسوع کا خون آسمانوں میں ابدی بیٹے کے ذریعہ چھڑکا گیا تھا،
اور یہ بابل کے خون سے زیادہ واضح باتیں کرتا ہے۔ یہ انسانی نسل کے لیے رحم اور بحالی یعنی کہ نجات کے لیے پکارتا ہے۔ عبرانیہ 2:9 آیت کہتی ہے کہ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے موت کا مزہ چکھا۔ اس نے خدا سے روحانی طور پر جدائی کا مزہ چکھا جب اس نے پکارا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیسا تعلق ہوگا جو زمین کی بنیادوں سے پہلے موجود تھا اور پھر ہمارے گناہ کی وجہ سے بکھر جائے، جس سے یسوع بالکل اکیلا محسوس کرے اور اپنی مصلوبیت کو انجام دینے کے لیے فضل یا طاقت حاصل کرنے سے قاصر ہو۔ اس نے علیحدگی کے اسی احساس کا تجربہ کیا جو ہم نے کیا، حالانکہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تمام ہوا کہنے کے بعد اس نے کہا، میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں، اور سر جھکاتے ہوئے وہ جسمانی طور پر مر گیا۔ اس نے جسمانی موت کا مزہ چکھا تاکہ ہم زندگی اور تندرستی اور شفا پا سکیں۔ اس نے روحانی جدائی کا مزہ چکھا تاکہ ہم یسوع کے ذریعے باپ کے ساتھ رفاقت قائم کریں اور خدا کے ساتھ امن حاصل کر سکیں۔ اس نے ابدی موت کا مزہ چکھا تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ بائبل ہمارے رسولوں کے عقیدے میں کہتی ہے کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ جب یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، وہ آسمان پر نہیں اٹھا، وہ نیچے چلا گیا، وہ نا امیدی میں ڈوب گیا، وہ ترک کرنے کی سرزمین میں اترا اور تجربہ کیا کہ یہ مکمل طور پر کھو جانا کیسا ہے۔ اسے مکمل طور پر کھویا ہوا محسوس ہوا، حالانکہ وہ نہیں تھا۔ جب کیرن اور میں نے ماضی میں ہندوستان کا دورہ کیا تو ہم آگے بڑھے۔ میں ہندوستان کے کئی علاقوں کی سیر کر چکا ہوں۔ یہ 15,000 میل دور ہے، یہ گھر سے بہت دور ہے۔ آگے بڑھنے سے آپ گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 30 گھنٹے ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں وہاں اتنا دور تھا کہ چند ہفتے وہاں رہنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں، ایک مختلف طول و عرض میں ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر ماضی کا ایک حصہ ہے جس پر دوبارہ غور نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ایسا لگا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کبھی وہاں واپس جا پاؤں گا یا نہیں۔ یہ کسی اور زندگی کی مانند محسوس ہوا۔ خیر، خدا سے جدائی، جب آپ بہت دور ہو جائیں گے آپ نا امیدی میں پڑ جائیں گے۔ زبور 88 میں متعدد زبور میں یسوع اتھاہ گڑھے میں اترنے والوں میں شامل ہونے کی بات کرتا ہے۔ موت کے راگ اسے گھیر رہے ہیں۔ جب وہ پاتال کی سرزمین میں اس نا امیدی میں ڈوب گیا اور اس نے شاگردوں کو بتایا کہ اس نے مذہبی رہنماؤں سے کہا، انہوں نے کہا ہمیں ایک نشانی دو، اور اس نے کہا متی 12:40 آیت، وہ کہتا ہے کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ وہ نا امیدی میں ڈوب گیا۔ در حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا صلیب سے تخت تک کیا ہوا۔ اس نے اس جدائی کا مزہ چکھا تاکہ ہم ابدی زندگی پا سکیں۔ وہ کمزور اور بیمار ہوا تاکہ ہم اپنی صحت سے تندرست ہو جائیں۔ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر گناہگار بنا تاکہ ہم اس کی راست بازی کے ساتھ راست باز بنائے جائیں، اور اس نے خدا سے ابدی جدائی کا مزہ چکھا تاکہ ہم ابدی زندگی پا سکیں۔ آج سے 10,000 سال بعد آپ اب بھی ہنس رہے ہوں گے، خدا کی حمد کرتے اور عبادت کرتے رہیں گے۔ یہاں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے، حالانکہ کیا ہوا؟ یسوع اس جگہ میں ڈوب جاتا ہے، اس ترک کو محسوس کرتا ہے، نبوت کی روح میں جو داؤد ہمیں زبور 88 میں دیتا ہے۔ اسے دیکھو، جب وہ یسوع کے ساتھ جو ہوا اس کی تصدیق پیش کرتا ہے۔ زبور 88 یہ کہتا ہے، اے خدا میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے، میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں۔ میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہ میں رکھا ہے، مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے۔ داؤد یہاں محل میں برے دن کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ مسیحا کے بارے میں پیشن گوئی میں بات کر رہا ہے۔ تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں، مجھے یقین ہے کہ جہنم اور پاتال سمندر کے نیچے ہیں، لیکن یہ سنیں، تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا، میری
आंख दुख से धुंधला चली, ए खुदावंद मैंने हर रोज तुझसे दुआ की है, मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। और फिर ये कहता है, क्या तू मुर्दों को अजायब दिखाएगा? क्या जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? क्या तेरे अजायब को अंधेरे में पहचानेंगे? अचानक यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो खो गया है, वो सबसे निचले गड्ढे में दफन है, वो दूर होने की तजर्बा से गुजर रहा है और अचानक मौजज़ाती निशानात, अजायबात और हैरत अंगेज चीजों के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। क्या हुआ? बहुत आसान। इस ज़बूर 18 को देखें, हमें एक और तस्वीर नजर आती है। यसु कह रहा है, मौत की रस्सियों से मुझे घेर लिया, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया, पाताल की रस्सियां मेरे चौगर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी। या आप आसमान पर खुदा को कराहते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे को हमारी खातिर इससे गुजरने दिया। इसका कहर और गुनाह का गुस्सा, खुदाई इंसाफ की इसकी आरजू, इसकी मोहब्बत हमारे लिए, अपने बेटे के लिए, उसकी मोहब्बत आखिरकार पूरी तरह मुतमईन है। और अब वो नाराज है, वो शैतान से नाराज है, वो गुनाह पर नाराज है। और देखो कि ये क्या कहता है, और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे, उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगर्द, अपने छुपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हुजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदावंद आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको प्रागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से ए खुदावंद, तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर और दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। यहाँ ये क्या कहता है? खुदा आया, इफिसियों 4:8 आयत। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। अब ये है कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। उनमें से एक मैं भी हूँ। रसूलों की खिदमत और मिनिस्ट्री के काम को करने के मकसद से मसीह के जिस्म की तरक्की के लिए मुझे इस काम में आगे बढ़ते रहना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुराने अहदनामे के तमाम मुकद्दसीन वहाँ बरज़ख में मौजूद हैं, जो रूहों की मौत की जगह है। ये सुकून और आराम की जगह थी। बरज़ख और पाताल को 2 जगहों में तकसीम किया गया था, जिसे आप लूका की किताब में देख सकते हैं। ये गैर ईमानदार मुर्दों के लिए मसाइब और अजाब की जगह, जिसके दरमियान एक बड़ी खाई थी, और फिर एक और जगह थी जिसे अब्राहम की गोद कहा जाता था। वो उसे अहदनामा कदीम कहते हैं, जहां तमाम रास्तबाज मुकद्दसीन अपने क्रेडिट कार्ड के साथ बैठे हुए हैं। उनका क्रेडिट या नोट ये था कि मैं खून की कुर्बानी पर यकीन रखता हूँ, मैं इज्तिमाई कुर्बानी पर यकीन रखता था, मैं शरीयत पर यकीन रखता था, और वो सब इंतजार कर रहे हैं। देखो, वो अभी दोबारा पैदा नहीं हुए हैं, वो फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकते। वो सिर्फ क्रेडिट नोटों का एक ढेर लिए हुए हैं। लेकिन यस्सु नीचे आता है और वो वहां जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पैगाम पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम एक साथ अपने वक्त का इख्तिताम करें, मैं सबके लिए दुआ करना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि खुदा आप में से बहुत से लोगों को शिफा देना चाहता है और आपको अपनी ताकत से और अपनी फिक्र दिखाना चाहता है, ताकि आप जान लें कि वो जानता है कि आप कौन हैं। वो आपको छूना और आपको बरकत देना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ लेकर अपने जिस्म पर किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ आपको दर्द हो या कुछ तकलीफ हो। मैं
دعا کر رہا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے خدا کی طاقت آپ کے جسم کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ان کے جسموں سے دور ہو جائیں۔ خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور جوڑوں کا گنٹھیا، ہم جسم کے ان حصوں سے شفا بخش بات کرتے ہیں۔ خداوند، ان چیزوں کو صف بندی میں لے آ۔ کینسر اور خون کے امراض، ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ شفا دیں اور چھوئیں اور بحال کریں۔ صلیب کی طاقت کو جاری کریں جو آپ کے لوگوں کو شفا بخشتی ہے۔ ہم یسوع کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی جبر کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں۔ خدا، اپنے لوگوں کو شفا دے، انہیں دکھا کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ خداوند، میں اس سے آگے دعا کرتا ہوں کہ تو خوابوں اور رویا کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھا کہ تو کون ہے اور تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع کے نام پر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اس کے علاوہ آج اگر آپ کو یقین ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ایک سادہ دعا پڑھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک دعا جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی اور لفظی طور پر آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو بھی متاثر کرے گی۔ اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، روح القدس سے اپنے دل میں سچے ہونے کے لیے، اور اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا میرے ساتھ کریں۔ یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ دعا میرے پیچھے پڑھیں۔ باپ، میں تیرے پاس یسوع کے نام پر آیا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے صلیب پر مصلوب ہوا اور دوبارہ جی اٹھا۔ میں اپنے دل میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیرا فضل حاصل کرتا ہوں۔ مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا مانگی ہے تو آپ کی زندگی پر خدا کا سکون آنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک پوری نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ وہ جو ایمان لاتا ہے یا وہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے موت سے گزر کر زندگی میں داخل ہو جائے گا اور اس کی مذمت نہ کی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہمارا تھیم وہی ہے جو یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو آپ ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا۔ ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خدا کی سب سے بڑی برکت آپ کے لیے، آپ سب کے لیے ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.